अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं माई अमीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सिंध में सियासी जोड़ तोड़ है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमने देखा कि दीगर सियासी जमातें मुलाकातें कर रही हैं, लेकिन इसका क्या सियासी मुस्तकबिल होगा। प्रोग्राम के पहले समय हम बात करेंगे MQM हमारे साथ होगी। उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत में सबसे गैर अहम इलेक्शन हैं। ऐसा क्यों है? तहरीक इंसाफ को तो शोकॉज नोटिस मिल गया है कि जल्द से जल्द इंतखाबात करा लें, लेकिन जरा बाकी जमातों के भी इंट्रा पार्टी जो क्रेडेंशियल्स हैं उन पर नजर डालेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। उसके बाद लाहौर में स्मॉग का राज है, सांस लेना दुश्वार है, लेकिन हुकूमत ने कह दिया, निगरान हुकूमत ने, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कि 15 साल लगेंगे स्मॉग के मसले को हल करने के लिए, क्योंकि चीन को भी इतना ही वक्त लगा था। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सिंध में सियासी जोड़ तोड़ अपने अरूज के जो ओवरऑल एक सेंस है, एक फील है, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से बात करके उनकी स्टेटमेंट्स है, वो ये है कि अगली हुकूमत शायद कौमी हुकूमत हो या एटलीस्ट एक बहुत बड़े अलायंस की हुकूमत हो। लेकिन क्या उसको हासिल करने के लिए इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनेंगे या दूसरे मरहले में अपने अपने तय इलेक्शन जीतने के बाद इलेक्शन में जितना जिसका वजन होगा उसके तहत फिर इंतखाब होगा और जो भी कौमी विफाकी एलाइड गवर्नमेंट बनेगी उसमें सब अपना हिस्सा लेंगे। अब ये है अगला सवाल। इससे पहले हमने देखा कि MQM और PMLN की मुलाकातें भी हैं और दीगर अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। उनका ये ख्याल है कि जी जो भी वसीतर कौमी मफाद के अंदर एक इत्तेहाद करना होगा उसमें MQM के साथ PMLN का इत्तेहाद ज्यादा लाइकली है। याद रहे कि MQM तकरीबन तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कर चुकी है। पीपल्स पार्टी के साथ माजी करीब में जो इत्तेहाद किया उसको उनको अपने वोटर्स और उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी और ये पसंद नहीं किया गया। MQM का जो कोर वोटर है, जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, लेकिन बहरहाल उसकी सियासी कीमत अब आने वाले इलेक्शन में भी अदा करनी होगी या नहीं, ये एक अलहदा सवाल है। तो जब इत्तेहाद अगर बनेगा PMLN का MQM का, जैसा कि ये इंडिकेट किया ख्वाजा साद रफीक साहब ने, तो ये होगा किसके खिलाफ? क्योंकि पीपल्स पार्टी है सिंध में सबसे बड़ी चैलेंजर। तो जो क्लियर इस हवाले से स्टेटमेंट है PMLN से ताल्लुक रखने वाले बशीर मेमन साहब और PMLN कैंप की, वो यही है कि ये तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा। जी तय हो चुकी है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो हमने स्टेटमेंट सुनवाई भी, आप लोगों की मुलाकातें भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, फिर इसके अलावा नवाज शरीफ साहब से जो राब्ते हैं, ये तमाम चीजें सामने रखते हुए अभी तक क्या ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है? क्या इलेक्शन से पहले इत्तेहाद या इलेक्शन के बाद जो जिसका जितना सियासी वजन होगा उसके बाद सीट जो इत्तेहाद बनेगा, या पहले सीट एडजस्टमेंट होगी? मारिया मेमन, आपके सामने ये सूरत हाल तो रही कि अमूमन इलेक्शन के बाद इत्तेहाद बनते हैं, उसमें वजारतों की तकसीम है, इख्तिदार किसके पास कितना होगा, फिर उसके साथ साथ मरातें मफादात लोग समझते हैं, और फिर जो बड़ी जमातें हैं वो छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद करके माहिदे करके बड़ी खूबसूरती के साथ उसके बाद पलट के पूछती नहीं है कि भाई आप किस हाल में हैं। तो मेरे ख्याल में ये हम ना हुकूमती इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, ना इख्तिदार की, ना वजारतों की। ये 50 सालों से पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था। मजबूत मरकज, मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। 50 साल बाद कुछ छोटी जमातों की, कौम परस्त जमातों की बात सुनी गई और कहा गया कि भाई मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। अब 15 साल हो गए इसे भी, फिर भी अवाम के हालत इज़ार उसी तरह, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, फिर पानी के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग कहाँ चली गई, अब गैस की लोड शेडिंग ने लोगों को जीना अजीरन किया। तो अब ये सारी सूरत हाल के बाद असल मसला जो पूरी दुनिया में शराकती जमहूरियत और शमूलियती जमहूरियत कायम ना हो, बल्दियाती सतह पे, जिले सतह पे, शहरी सतह पे इख्तियार, इख्तिदार, वसाइल मुंतकिल ना, तो अब जो बज़ वर्ड है वो मकामी खुद मुख्तारी, लोकल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अनमैनेजेबल हो गई। मरकज से भी इख्तियार लिया और बल्दियात के भी इख्तियार ले लिए। तो हम जो बात कर रहे हैं ये बड़ी जमातों को अब समझ आ रही है, उनके पास भी इसके अलावा चारा नहीं है कि अगर लाहौर दारुल खिलाफा है पंजाब का, अगर PMLN जीतती है,
وزیر اعلیٰ بیٹھا، وزیر اعظم مرکز میں بیٹھتا ہے، لیکن بھائی لاہور، ملتان، بھالپور، راولپنڈی، فاروق ستار صاحب اگر آپ سمجھ رہے ہیں سر، مجھے ذرا یہاں پہ انٹرجیکٹ کریں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مقامی حکومتیں از دا فیوچر، تو میں آپ سے ڈس ایگری کرتی ہوں سر. پنجاب کے اندر وہ اسٹرانگ ہے، وہ کسی کو اقتدار میں حصہ نہیں دیں گے، نہ وہ لوکل باڈی الیکشن وہاں کرانے میں انٹرسٹڈ ہے، نہ وہ نیچے تک اقتدار کے انتقال میں پنجاب کے اندر انٹرسٹڈ ہے. سندھ کے اندر ان کی اتنے پیر نہیں جمے ہوئے، ادھر ان کو یہ سوٹ کرتا ہے نیریٹو، اور اس لیے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سو یہ ایک بڑا سیاسی فیصلہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لوکل باڈی اور مقامی قیادت کی آئیڈیالوجی ان کو سمجھ میں آئی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. پنجاب میں نہیں سمجھ میں آئی، سندھ میں سمجھ آئی ہے اپنی مصلحتوں کے تحت. سر تبھی میں اپنے سوال کے اوپر واپس آتی ہوں کہ پہلے الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یہ طے ہو گیا ہے پرنسپلی؟ دیکھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو بہت ایک معمولی جزو ہے اس وسیع تر مفاہمت کا اور اس وسیع تر اشتراک عمل کا. ایک قومی ایجنڈا بنانا ہے، ایک نیشنل کنسنسس، قومی اتفاق رائے، اور اس میں اگر پہلی مرتبہ مقامی خود مختاری کا جو نقطہ ہے وہ سر فہرست ہے پہلے نمبر پر، اور اسی کے ساتھ کراچی کے بھی قومی کردار کو اجاگر کرنے کا سب نے تسلیم کیا. اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے درمیان جو کمیٹی بنی ہے مقامی سطح پہ اور وفاقی اور مرکزی سطح پہ، جس کے اجلاس بہت جلد شروع ہوں گے، اور الیکشن سے بہت پہلے ہم ایک قومی اتفاق رائے کا ایجنڈا تیار کر کے باقی سیاسی جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں. اصل میں آپ اور بہت سارے اینکرز اور چینلز فوکس کر رہے ہیں الیکشن، سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی الیکشن الائنس. ایسا بالکل نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی کتنی گنجائش ہوگی، ایک یا دو سیٹوں پر اگر زیادہ ہوا بھی تو، لیکن اس سے زیادہ بیونڈ دیکھیں، آگے دیکھیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پاکستان کو موجودہ سیاسی معاشی بحران سے بھی نکالنا ہے. فاروق صاحب، یہ آپ کی پرنسپلی یہ جو پورا نقطہ ہے میں اس سے اگری کرتی ہوں. میں بھی اقتدار کو بالکل نچلے لیول تک دینے کے اختیارات پہ اگری کرتی ہوں. میں تو بھی ظاہر سی بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا نا سر. پہلے الیکشن آئے گا، اس کے بعد ہی سب کچھ ہوگا. الیکشن کے اندر آپ اور پی ایم ایل این کی قربتیں ہیں، ایک مشترکہ ایجنڈا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش ہے، وہ قریب آ کر آپ دیکھیں گے. لیکن پی ایم ایل این تو اقتدار میں پہلے وفاق میں آپ کے ساتھ اتحادی رہ چکی ہے. پہلے بھی کراچی کے حوالے سے آپ کے وہاں پہ خدشات تھے، وفاق میں ہوتے ہوئے بجٹنگ کے، اختیارات کے، آپ کو مراعات دینے کے، کراچی کی محرومیوں کے. تو اب کس طرح سے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ جی وہ کوئی کر پائیں گے کام؟ دیکھیں مریم ایمن، اسی طرح کے خدشات جب 2010-2011 میں یہ صوبائی خود مختاری کا ایجنڈا قومی منظرنامے پر 27 رکنی کل جماعتی دونوں ایوانوں کی کمیٹی تھی، وہ 1.5 سال تک بیٹھی اور پھر ایک آئینی ترمیم پر سب نے اتفاق کیا. تو اس وقت بھی یہی شکوک و شبہات رکھے گئے تھے کہ یہ بڑی جماعتیں نہیں کریں گی، لیکن بڑی جماعتوں کو وقت اور حالات کے جبر نے مجبور کیا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اب جو ہم بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم ویژنری ہیں، ہمارا ایکسپوجر پاکستان کے باقی سیاسی رہنماؤں یا کراچی کی انٹرنیشنل سٹی ہے، شاید باقی شہر اتنے زیادہ بین الاقوامی نہیں ہے. کراچی کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، کراچی کی بزنس کمیونٹی، سرمایہ کار، صنعت کار پوری دنیا میں ان کا تعارف ہے. بھائی دیکھیں 1 پارٹی رول ہے چائنا میں اور مرکزی سطح پہ، لیکن ان کے بلدیاتی ادارے اتنے ہی با اثر اور جو ہے مؤثر، خود مختار اور باوسیلہ ہیں جتنے امریکہ، یورپ اور جاپان اور آسٹریلیا کے ہیں. اگر چائنا میں یہ نظام آ سکتا ہے تو پاکستان میں اگر نہیں آئے گا تو مجھے بتائیں کوئی اور طریقہ ہے. تو میرا یہ کہنا کہ دیکھیں ابھی ہم فوراً اگر امیڈیٹلی الیکشن کے حوالے سے بات کریں، بیکاز الیکشن آ رہا ہے، وہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس پوری گفتگو میں کہ اس ایجنڈے کو آپ امپلیمنٹ کریں گے کیسے. تو یہ پیپلز پارٹی ورسز ایوری ون ایلس ہوگا سندھ میں. دیکھیں میں اپنے کالر اس لیے کھڑے کر رہا ہوں کہ کریڈٹ تو کم از کم ہمیں ملے گا نا کہ پہلی بار قومی منظرنامے پر، قومی بحث میں مقامی حکومت پر بات ہو رہی ہے. اور پہلی مرتبہ جو ہے کسی بھی بڑی پارٹی کے بڑے رہنما یہ بات کر رہے ہیں. ان کے باقی رہنما جب کراچی آتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو بات ہمارے دل میں وہ بات لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے کمٹ کر رہے ہیں. سیاست سے لوگ تنگ اور بیزار ہیں. اب اگر انہیں وہ بیانیہ نہ دیا گیا جو کہ 100 سال پہلے
باقی ملکوں نے اس بیانیے پہ عمل کیا. ٹھیک ہے. بھائی یہ نظام نافذ ہو گیا. صحیح. اگر ہمیں ابھی بھی دنیا سے 100 سال پیچھے رہنا رہے, میرا آپ کا کام ہے ان کو ایکسپوز کریں, ان کی کلپیں بنا لیں ویڈیو کی, اور جب یہ نہ کریں مکر جائیں تو پھر میں اور آپ فاروق صاحب آپ کے بیانیے میں پھر پیپلز پارٹی بھی ہم نے دیکھا گزشتہ بلدیاتی انتخاب ہوں, میئر کا الیکشن ہو, باقی معاملات ہوں, تو اس کا وہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ان کا بیانیہ آپ صرف کیسے ہے؟ پیپلز پارٹی کیسے مختلف ہے آپ سے اس بیانیے کے بیسس پہ, جبکہ وہ باقاعدہ ایکٹیولی ان بے اختیارات کے لیے ان الیکشنز میں حصہ بھی لے رہی ہے, کینڈیڈیٹس کھڑے بھی کر رہی ہے, اور بلدیاتی الیکشن کو باقاعدہ وہ سیریسلی بھی لے رہے ہیں, تو فرق کیا ہے پھر؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ بلدیاتی اختیارات اگر اپنا میئر ہے تو اپنی ثوابدید پر اسے کچھ جیب خرچی دے دی آپ نے, اور سوتیلا میئر تھا تو اس کا سوتیلے سے بھی بدتر سلوک اس کے ساتھ کیا. تو یہ رویوں میں فرق ہوتا ہے نا. بات یہ کہ اگر کراچی میں میرا قبضہ ہے تو بس صوبے کے وسائل میں سے جو مرکز سے ملے, جو بلدیات کے موٹر وہیکل ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس, بلڈنگ کنٹرول کی آمدنی, ماسٹر پلان کی آمدنی, سیوریج کی, واٹر کی, سینیٹیشن کی, دنیا جہان کی سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی خدمات پر, یہ سارا پوری دنیا میں بلدیاتی ٹیکس ہے, یہ ان کا ٹیکس ہونا چاہیے. اگر اس پر آج میڈیا ہاؤسز نے بات نہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی آخر وقت تک اس ایجنڈے پر نہیں آئی, کیونکہ 15 سال سے انہوں نے رول کیا ہے صوبائی خود مختاری کے نام پہ. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خون کا سودا کیا, اور اس کے نام پہ بدترین کرپٹ ترین صوبائی خود مختاری. اس کا مطلب ہے جو میرا اوریجنل سوال تھا سر یہ اتحاد ہوگا. لاڑکانہ نواب شاہ تو غلام تھے, کراچی پر بھی کو کالونی بنا کر لوگوں کو غلام بنا کر 5% کے ووٹ پر. فاروق صاحب جیسا کہ میرا اوریجنل سوال تھا سر کہ پھر یہ اتحاد ہے پیپلز پارٹی ورسز ایوری ون ایلس, ایسا ہی ہے؟ آپ ہیں, پی ایم ایل این ہے, جی اے ڈی اے سے بات کریں گے, جماعت اسلامی ہے. جی ایسا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی چوائس ہے. اگر وہ اس اتحاد سے باہر رہنا چاہتے اس کی مرضی, لیکن اگر وہ اعتراف کرے کہ ہاں اب یہ کامیابی کی کنجی ہے, کراچی اگر چلے گا تو پاکستان چلے گا, کراچی چلتا ہے تو سندھ چلتا ہے. آپ بتائیے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے ایک بوند پانی کراچی کو نہیں دیا. لاڑکانہ نواب شاہ کو تو چھوڑ دیں, انہیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بس ایک نعرہ لگانا ہے, اور وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ شہید. لیکن اب لوگ اس شہر سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے, ہاتھوں کے طوطے اڑ رہے ہیں, راتوں کی نیندیں غارت ہو گئی ہیں, اور دن کا چین چلا گیا. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کیوں اتحاد کرے گا سر؟ اعتراف کرنا ہوگا کہ 15 سال انہوں نے ظلم کیا. کیوں کریں گے؟ اب یہ ایجنڈا ہے, ہم بھی آتے ہیں. نہیں وہ کیوں کریں گے, وہ اس اتحاد کو کیوں جوائن کریں گے؟ پھر اکٹھا الیکشن کیسے ہوگا؟ کوئی الیکشن ایک دوسرے کے خلاف, کون کس کے خلاف لڑے گا سر؟ یہ گچ مچ ہے سارا, سمجھ نہیں آ رہی کچھ. دیکھیں الیکشن تو ساری جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گی. یہ کہاں طے ہو گیا کہ اگر ایک سیٹ پر پی ایم ایل این کے ساتھ فرض کر لیں ایڈجسٹمنٹ ہو بھی جاتی ہے کسی سیٹ پہ, تو باقی سیٹوں پہ ہمارو آمنے سامنے نہیں ہوں گے. الیکشن تو سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے, یہ نہیں کہ سب مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف لڑیں. ہاں, اندرون سندھ میں ہمارا ووٹ, جے یو آئی کا ووٹ اور جی ڈی اے کا ووٹ اگر ایک ساتھ ایک یکجا ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت پیپلز پارٹی کے ووٹ سے تھوڑی آگے چلی جاتی ہے. یہ چانس لینے جیسا اس مرتبہ پیپلز پارٹی کا گراف اندرون سندھ میں بھی نیچے جا رہا ہے. متبادل قیادت ہم فراہم کر رہے ہیں. اب ہم انہیں اپنے گراؤنڈ پہ نہیں, انشاءاللہ ان کے گراؤنڈ پہ جا کے انہیں ماریں گے. ابھی تو دیکھیں یہ سب یہاں سے دبک کر دبئی چلے گئے, انشاءاللہ الیکشن کے بعد دبئی سے بھی آگے بھیجوائیں گے. اچھا فاروق صاحب ٹھیک ہے, چلے یہ تو آپ نے ظاہر سی بات ہے کھل کے بتا دیا کہ پیپلز پارٹی اس وقت آپ کا کلیئر وہاں پہ مخالف ہے, سیاسی چیلنجر ہے, تو یہ اتحاد کی تو ہمیں جو خد و خال ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہیں. ابھی الیکشن کے بعد کے جو حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے بھی کچھ قومی حکومت کے قیام کے بارے میں بات کی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ قومی حکومت کی بات ہوگی. آج راجہ ریاض صاحب نے انٹرویو دیا, محمد علی درانی صاحب. تو الیکشن کے بعد تو کوئی میجورٹی کسی کے پاس ہوگی نہیں, تو وہ ایک الائنس کی گورنمنٹ ہوگی, ایک قومی گورنمنٹ ہوگی. آپ کی پولیٹیکل گیس کیا ہے؟ مسائل کے حل کی بجائے مسائل کو اگر مسلسل قالین کے نیچے ڈالا جائے گا نا, اور فیصلے
ڈیلے کیے جائیں گے, ڈیفر کیے جائیں گے, تو آج پاکستان جس حالت میں ہے اس سے بدتر اور بری حالت میں جائے گا. اگر قومی حکومت کی بات کرتے ہیں تو بھائی قومی ایجنڈا تو وضع کرو یار, قومی اتفاق رائے تو کرو. قومی حکومت میں بھی اقتدار لینا ہے, اپنے حصے کی وزارتیں لینی. بنائی تھی نا تھوڑی بہت قومی حکومت, یہ چند مہینوں میں جو 1.25 سال 1.5 سال ملا, تو قومی حکومت اور بنا لے. بھائی جب تک بتائیں گے نہیں عوام کو مسئلے, ویئر دا ورلڈ از ٹوڈے یہ سب جانتے, واٹ دا ورلڈ از ٹوڈے سب جانتے, کیا ہے کہاں ہے سب کو پتا ہے. لیکن مشکل پاکستان میں یہ ہے کہ ہاؤ دا ورلڈ از ویئر اینڈ واٹ اٹ از ٹوڈے, وہ ہاؤ کا جواب دے کر وہ پین وہ درد نہیں لینا چاہتے ریفارمز کا, جس کو لیے بغیر یہ کڑوی گولی ریفارمز تو پھر فاروق صاحب اس کے لیے تو کلیئر میجورٹی چاہیے نا سر, آنے والے الیکشن میں پھر تو کلیئر میجورٹی چاہیے ہوگی نا. کسی سیاسی جماعت کو تو کلیئر میجورٹی ملتی دکھائی نہیں دے رہی ایز پر زرداری صاحب, ایز پر جو دیگر اور تو اگر دکھائی نہیں دے رہی تو اچھا نہیں کہ پہلے بیٹھ جائیں, تاکہ عوام جو بیزار ہیں تنگ ہیں سیاسی جماعتوں سے, سیاسی اکابرین سے, ان کے رویوں سے, ان کا اعتماد کیسے حاصل کریں گے یار. اس مرتبہ تو سیریس ہو جائیں. اب تو لوگوں کو صرف ووٹ لے کر 5 سال بعد پھر ان سے ووٹ لینے آ جائیں, میرے خیال میں اب یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اب یہ راگ پرانا ہو گیا. اب جینیون ایجنڈا بیانیہ دینا ہوگا جو ایم کیو ایم نے پہل کی ہے. ٹھیک ہے, اور مقامی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود. قومی حکومت کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر یہی اس نوشتہ دیوار لکھا ہے تو اس سے پہلے بیٹھ کے مفاہمت کی بات کر لیں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کر لیں, ورنہ بلے کا نشان ان کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حوالے سے پھر کوئی فیصلہ سامنے آ جائے گا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے جماعتوں کے اندر جتنا الیکشن کا کلچر ہے اور کس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو 20 دن کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کی ہدایات دے دی ہیں. جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ساتھ ساتھ یہ وارننگ بھی ہے کہ بلے کا نشان جو کہ انتخابی نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے. اس پورے فیصلے میں کہا کیا گیا ہے, جو اس میں کلیدی نکات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پارٹی آئین 2017 کے مطابق پارٹی عہدیداران 4 سال کے لیے منتخب ہوں گے. پی ٹی آئی کے عہدیداران کی مدت 13 جون 2021 کو ختم ہوئی. پی ٹی آئی کو 2019 میں کورونا کے باعث 1 سال کا وقت دیا. الیکشن کمیشن نے 24 مئی 2021 کو انٹرا پارٹی انتخابات کی یاد دہانی کے لیے نوٹس بھیجا. تحریک انصاف شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی ہے. جو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے پارٹی آئین 2022 کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے ہیں, اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے اعتراضات پر موقف اختیار کیا کہ جون 2022 میں انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی آئین 2019 کے مطابق کروا کے تفصیلات جمع کرا دی تھی. انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کے بعد 2022 میں ہی پی ٹی آئی کے پارٹی آئین میں ایک بار پھر ترمیم کی گئی, اور پارٹی کے وکیل بیرسٹر گوہر نے یہ موقف اپنایا کہ پارٹی آئین میں ترامیم واپس لی جا چکی ہیں اور ایک نیا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروایا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے 4 ارکان پر مشتمل بینچ نے اس سرٹیفکیٹ سے اتفاق نہیں کیا اور پی ٹی آئی کے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ ان نتائج کو قبول نہیں کیا جاتا. اب سچویشن یہ ہے کہ 20 دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. تمام ان کی جو قیادت ہے وہ روپوش ہے, انڈر گراؤنڈ ہے, کچھ لوگ گرفتار ہیں, پارٹی چیئرمین جیل کے اندر ہیں, نہ کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے بہت زیادہ ایکٹیو. اور اسی بات کو حامد خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ اتنے شارٹ نوٹس میں انتخابات کرائے جائیں. کیا کہا تحریک انصاف کے وکیل حامد خان صاحب نے, سنی. مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہماری پارٹی لیڈرشپ تقریباً ساری ہی جیلوں میں ہے, اور کچھ پارٹی لیڈرشپ مجبور ہے انڈر گراؤنڈ ہونے میں, اور ہمارے ورکرز بھی جو کہ ہماری نیشنل کونسل کا حصہ بنتے ہیں انٹر پارٹی الیکشنز میں, وہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہیں. ان حالات میں انٹر پارٹی الیکشن کرانا بہت دشوار کن سا کام ہے.
मेक सेंस कि टेक्निकली तो ये मुश्किल है और ये मुमकिनात में से नजर नहीं आता, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो जो बल्ले का निशान है वो नहीं रहेगा, वो उनसे छिन जाएगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सितम ज़रीफी ये है कि तमाम सियासी जमातों के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इंतहाई शेडी है, गैर शफाफ है और वहां पर मुकाबले का रुझान है ही नहीं। क्विकली अगर हम पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में इलेक्शन का क्या माहौल है, क्या तरीकेकार है, उस पर नजर डालें तो शुरू करते हैं जी। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन से शुरू कर लेते हैं। चले, जून 2022 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब थे, वो बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब होते हैं। एक बेहतर तरीका ये हो कि भाई एक सामने कैंडिडेट हो, उसको वोट ना पड़े, लेकिन एक प्रीटेंस तो होना चाहिए ना कि कोई ना कोई एक शफाफ जमहूरी तरीके से इलेक्शन हो रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी साहब भी बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए थे, तो सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं होता। और ये बाकी जमातों का भी मोर और लेस यही हाल है। नून लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अगर हम देख लें तो 16 जून 2023 को नवाज शरीफ साहब को जमात का ताहयात कायद बरकरार रखा गया था, यानी कि पार्टी के जो ताहयात कायद तो वो हैं, जो बाकी छोटी मोटी और नशिस्तें हैं, जो पोजीशंस हैं, उन पे इंतखाबात हो जाते हैं, पर वो भी बिला मुकाबला इंतखाब होते हैं। किस तरीके से जी? शहबाज साहब भी बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब हो गए, ना कोई नुमाइशी तौर पे सामने कैंडिडेट था, ना किसी भी किस्म का कोई जमहूरियत का तासुर देने की भी कोशिश की गई कि हो नहीं ये नहीं होता पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर। मरीम नवाज साहिबा भी बिला मुकाबला नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर, जबकि इसहाक डर साहब बिला मुकाबला सेक्रेटरी खजाना मुंतखब कर लिए गए। क्या ये लोग अपनी जमात में पॉपुलर नहीं है? बिल्कुल है। अगर इनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा होता तो क्या ये इलेक्ट ना होते? बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नुमाइशी तौर पे भी कोई कैंडिडेट सामने खड़ा नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर हम नजर डालें तो जनवरी 2021 में बिलावल भुट्टो 4 साल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए हैं। ट्रेंड वही है जी, सामने कोई कैंडिडेट नहीं होगा, बिला मुकाबला ही सारा इलेक्शन होगा। जो दूसरी पार्टी है जिसके आसिफ अली जरदारी साहब सरबराह है, वो उसका इंतखाब जनवरी 2021 में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और वो भी बिला मुकाबला ही सदर उसके मुंतखब कर लिए गए हैं। तो ये पाकिस्तान की बड़ी जमातों के अंदर जो जमहूरी एक अमल है उसकी सूरत हाल है। एक जमात है जो जरा सबसे जरा मुख्तलिफ है, जमात इस्लामी। उनका इंटर पार्टी इलेक्शन का जो कल्चर है वो सबसे तगड़ा है, सबसे ज्यादा मजबूत है। गुज़श्ता 20 साल में जहां पे बाकी तमाम जमातों के अंदर वही क़यादत रही, वही इलेक्ट होते रहे, वही लोगों के हाथ में पार्टी की बागडोर रही, जमात इस्लामी वो वाहिद सियासी जमात है जिसके 3 अमीर आए हैं जी पिछले 20 साल में। और ओवरऑल हम देखें तो काजी हुसैन अहमद साहब थे, सईद मुनव्वर हसन साहब थे, सिराजुल हक साहब हैं, और अब जो है वो दोबारा इलेक्ट हुए हैं 2019 में 5 साल के लिए अमीर बने। तो जमात इस्लामी के अंदर जो है एक हेल्दी पॉलिटिकल कल्चर है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। ऐसा क्यों है और क्या ये सूरत हाल आगे तब्दील भी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके जरा बैकड्रॉप में और इसके फ्यूचरिस्टिक जो भी प्रोस्पेक्ट्स है उसका जायजा लेंगे। हमारे साथ माजिद निजामी साहब हैं, सीनियर तजियाकार। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर उनकी बड़ी गहरी नजर है। पहली मरतबा हमारे शो में आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया माजिद ज्वाइन करने के लिए। मुसरत कदीम साहिबा हैं, चेयरमैन है फैफिन की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुसरत साहिबा, आपसे अगर आगाज करें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन में इलेक्शन कराना होगा, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? क्योंकि एक तो उनकी आईनी जरूरत करार दे दिया, लेकिन क्या टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिवली सियासी तौर पर 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराना इस सूरत हाल में पॉसिबल होगा उनके लिए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान में सियासी पार्टियां इलेक्शंस नहीं कराती, नॉमिनेशंस कराती हैं, तो उस सूरत हाल में तो ये मुमकिन हो सकता है। क्योंकि आपने अभी बड़े अच्छी तरीके से उसका खुद ही एक समरी पेश की है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन के नाम पर क्या करती हैं। तो अगर वही प्रोसीजर ये पार्टी अपनाती है कि नॉमिनेट करती है और नॉमिनेशन का एक सिलसिला ये अपने 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इनको कोई मुश्किल पेश आएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि इसमें बहुत फेयर तरीका अपनाना चाहिए। अदरवाइज जिसके जरिए जो है वो जो आपने अभी बात की कि एक हेरेडिटरी पॉलिटिक्स चलती है, कोई मुकाबले में नहीं आता, और आपने एग्जाम्पल भी दी है जमात इस्लामी की। लेकिन जमात इस्लामी भी की अगर आप क्लोजली तजिया करें तो आप देखेंगे कि वहाँ ऑलमोस्ट ये सूरत हाल है, सिर्फ ये है कि वो अपने इलेक्शन जो है वो करवाते हैं और अपने कैंडिडेट्स जो हैं
آپ نے کہا کہ پاپولیرٹی تو ظاہر ہے کہ چیلنج نہیں ہو سکتی نواز شریف کی یا عمران خان کی، اس کے ساتھ دوسرا بندہ ہو تو اس کو کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا، انہی کو دیں گے. تو یہ جو نامینیشن کا پروسیس چلتا ہے الیکشن کا نہیں، تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہر پارٹی یہی سوال ماجد میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی. میں نے بھی پورا یہ اسٹرکچر اس لیے پڑھ کے سنایا کہ اگر نواز شریف صاحب کے سامنے یا شہباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کے سامنے بھی کوئی بھی کھڑا ہو تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ووٹنگ کا جھکاؤ کس طرف ہوگا، ووٹر کا جھکاؤ کس طرف ہوگا، لیکن نمائشی طور پہ بھی کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے یہ مطلب، یا اس کو تبدیل کرنا چاہیے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا ایسے جماعتیں چل رہی ہیں 30-35 سال سے تو پھر ایسے ہی چل رہی ہیں، کیوں چھیڑیں؟ جب پی ٹی آئی نے چھیڑا تھا پچھلی مرتبہ تو پارٹی میں پھڈے پڑ گئے تھے سارے. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے قانونی تقاضے ہیں، ملک میں اس وقت تقریباً 175 جماعتیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، تو ان سب کے اندر یہ کاغذی کارروائی پوری کی جاتی ہے. لیکن تحریک انصاف نے اس معاملے میں بھی لاپرواہی اور غفلت برتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ آج کل مشکلات کا شکار ہیں، تو انہوں نے خود اپنی مشکل میں ایک اضافہ کیا ہے اور ان کو کم از کم اپنی یہ کاغذی کارروائی کو مکمل رکھنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور 90 کی دہائی تک سیاسی جماعتوں کے اندر یہ رجحان تھا کہ نمائشی ہی صحیح لیکن انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر کچھ امیدوار بھی ہوتے تھے. لیکن پچھلے 20-25 سال میں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بلا مقابلہ منتخب ہونے کا جو رجحان ہے، اس کی ایک توجہ یہ دی جاتی ہے کہ پارٹی لیڈر اتنا مقبول ہے کہ پارٹی کے اندر سے کسی کارکن یا لیڈر نے اس کے خلاف الیکشن لڑنے کا سوچا ہی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنی پارٹی کے انتخابات میں شفافیت لے کے آئیں تو اس سے ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا. اور اگر وہ ایسا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تعلیم یافتہ مڈل کلاس ہے اس کے اندر ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن الیکشن کمیشن نے جو یہ ٹیکنیکل پوائنٹس تحریک انصاف کے حوالے سے اٹھائے ہیں، 20 دن دیے گئے ہیں. مسرت صاحبہ کا خیال ہے کہ جس طرح سے نامینیشن کے طریقے سے پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے، اس طرح وہ ممکن ہے کہ الیکشن کروا پائیں. آپ کے اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے کہ کیا 20 دنوں کے اندر جو ان کی صورتحال ہے، کارکنان روپوش ہیں، ٹوٹی پھوٹی، کچھ جیل کے اندر ہے کچھ جیل کے باہر ہے، 20 ڈیز میں الیکشن کروانا ممکن ہوگا؟ اور الیکشن کمیشن کی توقعات کے مطابق ایک اور بھی اس میں اب ایک ایڈڈ ویریبل ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل ممکن ہے. اس کی وجہ یہ کہ حالیہ تاریخ میں ہمارے پاس ایسی دو مثالیں ہیں. 2017 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. شیر کا نشان روک لیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے. پارٹی الیکشنز کے اوپر مسئلہ تھا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنے پارٹی الیکشنز جو ہے وہ کروائے. بلا مقابلہ ہی سب لوگ منتخب ہوئے لیکن وہ ایک کارروائی کو مکمل کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں بائی الیکشنز تھے تو اس میں بھی شیر کا نشان نہیں الاٹ کیا جا رہا تھا، لیکن جب یہ کاغذی کارروائی مکمل ہوئی تو وہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال یہ ہے کہ پرویز مشرف دور میں جب جاوید ہاشمی جیل میں تھے اور ان کے اوپر یہ بغاوت کے مقدمات تھے تو اس وقت بھی پارٹی نے انہیں سینئر نائب صدر منتخب کر لیا تھا. تو اس لیے کسی رہنما کا جیل میں ہونا یا حکومتی سختیاں ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جو کاغذی کارروائی ہے اگر وہ اس سارے معاملات میں ممکن ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. صرف تحریک انصاف کو ٹیکنیکلی اس چیز کو ذرا دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی قانونی سکم نہ نکلے یا کوئی قانونی خامی نہ ہو. لیکن اگر وہ اسے تھوڑا احتیاط سے کرنا چاہیں تو وہ بالکل کر سکتے. مسرت صاحبہ، اب سوال یہ ہے کہ یہ الیکشن کا مرحلہ تو شاید گزر جائے، لیکن ابھی بھی پارٹیز کے اندر یہ کلچر جو ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیل ہونا چاہیے، اس کی گنجائش دور دور نہیں آ رہی، اور نہ یہ جو انٹرا پارٹی جمہوری جو تاثر دینے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی. یہ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہی کلچر برقرار رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی کی طرف کے کوئی اشاریے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز جو ہے نا، یہ جو پولیٹیکل کلچر ہمارا ہے وہ سم ہاؤ ہم نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ ایک ایلیٹ
کمپوننٹ جو ہے وہ اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اپنے پولیٹیکل کلچر میں، اور ہم اسی پولیٹیکل کلچر کو جو ہے فالو کر رہے ہیں. اس کو چیلنج کرنا، جب آپ نے ابھی ایک بات کی ہے مجھے ابھی یاد آیا کہ ایک مرتبہ کسی پارٹی میں، میرا خیال 1-2 سال پہلے کی بات ہے، کہ لیڈرشپ کو چیلنج کیا گیا کہ ان کے اگینسٹ کوئی کھڑا ہوا تو اس کو جو ہے میرا خیال ہے ہی واز شون ٹو اس کو دروازہ دکھا دیا کہ آپ کا اس پارٹی میں کوئی اسپیس آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ہر جماعت میں ہے، پی ایم ایل این میں بھی ہوا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہوا ہے، تحریک انصاف میں بھی ہوا ہے، یہ تمام جماعتوں کا ایک کلچر ہے. بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی جمہوری پارٹی ہیں اور جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پہلے تو اپنے اندر جمہوریت پیدا کرنی ہے نا. جمہوریت، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کا مطلب یہ کہ آپ کی ڈیموکریٹک پریکٹسز کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. جب آپ اپنی پارٹی کے اندر جو ہیں وہ لوگوں کو اسپیس نہیں دیتے تاکہ آپ کا جو نچلے لیول کا آپ کا ورکر ہے، آپ کا پولیٹیکل مطلب یہ ہے کہ پوٹینشیل لیڈر ہے، وہ آگے نہیں آئے گا، اس کو آپ اسپیس نہیں دیں گے، تو پھر آپ کیا جمہوریت کی بات؟ ٹھیک بات ہے مسرت صاحبہ. اسی کو بحث کو سمیٹتے ہوئے ماجد صاحب، جمہوریت کے لیے اسپیس تو تب دیں گے نا جب خود ان لیڈرشپ کے پاس اسپیس ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت سروائیولسٹ موڈ میں ہے. اگر کوئی استحکام ہو، سیاسی استحکام، تو شاید نیچے لیول پر الیکشنز جو ہیں ان کی طرف کوئی سوچا بھی جا سکے، تو اس کو پھر ہم نہ ہی سمجھیں. ابھی ہم بلا مقابلہ منتخب ہونے کی روایت مستقبل قریب میں تو یہی ہے. جی ابھی تک تو اس میں کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا ایشو اس وقت تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ان سے انتخابی نشان بلے کا لے لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا. آج بھی میاں نواز شریف نے 93 کی بات کی، تو 93 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ آئی جی آئی کا جو سائیکل کا نشان ہے وہ ایک اور مسلم لیگ کو دے دیا گیا تھا، اور مسلم لیگ نواز کو شیر کے نشان پہ الیکشن لڑنا پڑا تھا. اور الیکشن ریزلٹس یہ تھے کہ جنہوں نے سائیکل پہ الیکشن لڑا ان کو 6 سیٹیں ملی، اور جنہوں نے نئے نشان پہ لڑا ان کو 73 سیٹیں ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کے اوپر یہ خطرہ منڈلائے گا کہ جی ان سے بیٹ کا نشان لے لیا جائے گا، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا کے اویئرنیس کے زمانے میں یہ بتانا مشکل نہیں ہوگا کہ کون سا انتخابی نشان کس جماعت کا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دونوں جو شخصیات موجود تھیں. اپنا تجزیہ بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو لاہور کے اندر اسموگ ہے، لیکن نگراں حکومت کہتی ہے کہ 15 سال لگیں گے اس کو ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اسموگ کی وجہ سے بدستور لاہور کے لوگوں کا جینا اس وقت محال ہوا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ راتوں رات نہیں ہوا، یہ سسٹمیٹکلی گزشتہ پورے ڈیکیڈ سے ایسا ہوتا رہا. لیکن ریاستی لیول پہ جو پالیسی اپنانے کی ضرورت تھی، جو اقدامات لینے کی ضرورت تھی، وہ نہیں لیے گئے. اور اب ہم چھوٹے موٹے فائر فائٹنگ ٹیکٹکس کی طرف بڑھ رہے ہیں. مثلا اسکول جو ہیں کچھ دنوں کے لیے بند کر دیے، کچھ جگہ پہ پبلک پلیسز کو بند کر دیا. یہ آپ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں کر رہے. کتنی دفعہ آپ بچوں کو قید کریں گے، کتنی دفعہ آپ اسکول بند کریں گے، کتنی دفعہ آپ شہر میں لوگوں کی موومنٹ کو وہاں پر روک دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ دیکھیں انڈیکس تو آپ کی بالکل ہوش اڑ جائیں گے. یہ دیکھیں ذرا، لاہور اور کراچی پاکستان کے یہ 2 شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ہیں. کوئی کراچی بھی اتنا پیچھے نہیں ہے. دلی، ڈھاکہ، کولکتہ، لاہور، کراچی ساؤتھ ایشیا کے اندر اس وقت ایک کلائمیٹ کرائسس ہے. ایک اس وقت گلوبل وارمنگ کے ساتھ ساتھ جو ہم یہاں پہ ماحولیاتی آلودگی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پرائیورٹیز کیا ہیں اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے. سیاسی طور پہ کس طریقے سے اس پورے عمل کے اندر ہماری حکومتیں کرنا کیا چاہ رہی ہیں اور ان کو کرنا کیا چاہیے. بہرحال جی، عامر میر صاحب کہتے ہیں کہ 15 سال لگیں گے، راتوں رات ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. سن لیجیے بھائی، سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب چائنا میں اسموک کا ایشو تھا، ان کو 15 سال لگے. ان کے ایکسپرٹس ہم بلا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے اس میں ہمیں 15